बाय निम्रा अहमद। किस्त नंबर 6। किताब इसी तरह दोनों हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरज़ रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूँ, इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही। लफ्ज़ लबों पे ही दम तोड़ गए थे। इसकी टांगें कांपने लगी थी। क्या पढ़ रही हो? इधर दिखाओ। आगा जान की लहजे की सख्ती कम नहीं हुई थी। उन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो वो बुदक कर पीछे हटी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसने किताब पीछे करनी चाहिए और फिर इसने देखा आगा जान के पीछे खड़ी मुसर्रत की आंखों में आंसू थे और ताई फातिहाना मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन सी किताबों में छुपा कर ख़तों की दापत हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कोई चांद ज़रूर चढ़ाएगी। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई, नहीं। वो फटी फटी निगाहों से इन्हें देखती नफ़ी में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पढ़। आगा जान ने ज़ोर से इसके हाथ से किताब छीनी। पढ़ रही हो तो दिखाती क्यों नहीं हो? एक गुस्सीली नज़र इस पर डाल कर उन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ, क्यों रातों को छत पे आ जाती है? किसके साथ मुँह काला करती है? ये ज़ुबान जो इतनी चलती है और लंबी हो रही है। अरे मैं भी कहूँ, कोई तो है इसके पीछे। आगा साहब, इसे कहिए कि जिस मरदूद के लिए चिट्ठियाँ डालने इधर आती है, इसे कहे अभी आए और 2 बोल पढ़ा कर इसे ले जाए। ख़ानदान भर में बदनाम करेगी, हमें क्या। और इसे लगा आज वो वक्तन हार गई है। आगा जान किताब के सफ़े पलट रहे थे। हर पलटते सफ़े के साथ इसका दिल डूब रहा था। इसने सर झुका कर आँखें सख्ती से मींच ली। आज वो इसे यकीनन कत्ल कर डालेंगे। वो सिफली अमलियात में पड़ गई है, कभी नहीं बख्शेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया औरत? आगा जान एकदम से दहाड़े तो इसकी रही से ही जान भी निकल गई। इसे लगा वो लहरा कर गिरने को है जब मैंने क्या किया है? ताई की हकलाती आवाज़ निकली। महमल ने जैसे किसी ख्वाब से जाग कर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े महमल से नहीं, ताई से मुखातिब थे। तुम्हें शर्म नहीं आई इस यतीम बच्ची पर इल्ज़ाम लगा कर सबको इकट्ठा करके? डूब मरो तुम ऐसे अल्फाज कहने से पहले। वो अब छत पे पढ़ भी नहीं सकती। महमल ने पलकें ज़ोर से झपकाईं। ये आगा जान क्या कह रहे थे? मगर आगा साहब, वो इस किताब में। डूब मरो तुम बेदीन औरत। वो कुरान पढ़ रही थी। तुम कुरान की हुर्मत का तो पास रख लेती। उन्होंने स्याह किताब बंद की, इसे चूमा, आंखों से लगाया और महमल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा नीचे पढ़ लेती तो सब परेशान ना होते। ये लो। वो इसे किताब थमा कर एक कटीली निगाह इन औरतों पर डालकर वापस हो लिए। ना तो अब चोरों की तरह पढ़ेगी तो बंदा शक नहीं करेगा तो और क्या करेगा, वरना मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं यूँ कहती। ताई शर्मिंदा सी पलटी। आगा जान कभी कभी इन्हें यूं ही सबके सामने झिड़क दिया करते थे, ख़ुसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पे बेदरेग पैसे लुटाती थी। और नहीं तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब ही पलट गए। वो इसी तरह साकित सी किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे, पुरसकून और सुरखरू मुसर्रत भी। और वो इसी तरह पत्थर का बुत बनी खड़ी वहीं खड़ी रही। इस किताब का हर सफ़ा तुम्हारे गुज़रे दिन की रुदाद है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करोगी। इस स्याह फाम लड़की का एक एक फ़िक्रा तमाचे की तरह इसके मुंह पर बरस रहा था। तड़ाख तड़ाख तड़ाख। इसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। यूं ही सदियों इस अंधेरे टेरेस पे खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फ़रेब, कुरान की बेहुरमती, इस स्याह फाम लड़की ने क्या नहीं किया था। इतना बड़ा मजाक, एक परेशान हाल लड़की को सबस ख्वाब दिखाकर इसे इसी की मुक़द्दस किताब पकड़ा दी। ये हुआ क्या था इसके साथ? इसके हाथ अभी तक लरज़ रहे थे। नहायत बेयकीनी के आलम में इसने स्याह जिल्द वाली किताब को चेहरे के सामने किया। स्याह जिल्द साफ़ थी, बेदाग, बेलफ़ज़। इसने किताब दरमियान से खोली। ऊपर अरबी की इबारतें थी और नीचे अंग्रेज़ी की। सबसे ऊपर लिखा था अल कहफ़, द केव। इसने चंद सफ़े आगे खोले, अल अनकाबूत, द स्पाइडर। इसने शुरू से देखा अल माइदा, द टेबल स्प्रेड। महमल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ठीक कह रहे थे। वो कुरान था, इनकी दीनी किताब, मुक़द्दस किताब। और इस फिरंगन ने कैसे कैसे किस्से घड़ दिए थे इसके साथ। ज़लील औरत। वो शौक़ से निकली तो बेपनाह गुस्सा आया।
وہ لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا مذاق اڑا رہی ہوگی، وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی، نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی نے زینہ اترتے اسے دیکھ کر اونچا سا بڑبڑائی تھیں۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پہ ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئی۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کی ہاتھ میں پکڑی کتاب پہ جھکیں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سی محمل نے آبرو اٹھائی۔ ہم عرب ورلڈ، عرب دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پہ شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی، اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھما دی۔ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلملائی۔ پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ باندھے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں یہ غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میری یا تمہاری کوئی سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے۔ اور وہ اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم سمود اور عاد اور بنی اسرائیل کے۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، ایل اللہ کو کہتے ہیں، یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف اور کس والا قصہ؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل؟ حجت؟ وہ ٹکڑ ٹکڑ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں پڑھایا گیا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث میں پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، اس سے ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتا دیا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا۔
سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی؟ مگر تم نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور ہی قصے سنائے تھے۔ آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسڈیز زن سے ان کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لائے گا میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والی مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کندھے پہ ڈال کر وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پر ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی، وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی، فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں۔ پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم صادر کر کے کچھ نہ کہنے کے موڈ میں تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا کیا نام ہے، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس لمحے سے جاتا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پر بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آتی تھی اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ وقتاً حیران رہ گئی۔ مگر آغا جان نے تو منع کیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن۔ تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ، یہ تمہاری کزنس تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ آغا جان تو بس عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے 2 موتی پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا،
کان سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناح اوپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنرز ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننی چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور سیدھا ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پس سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اگر جو طائی اماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد ترک کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالموں لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنرز آؤٹلیٹس پہ لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی ندا سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شارٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا سا جوڑا لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ؟ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی یا طائی اماں لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستینیں، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ۔ گہری سبز قمیض پہ گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے، یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلز گرلز کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب کچھ گھر میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جویلری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر محمل کے اصرار کرنے پر بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم سی سے دیکھنے لگی۔ یہی سب تو اس نے چاہا تھا، مگر کبھی سوچا نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، اور جبکہ میں فیکٹری سائڈ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو تمہیں ایک اور ٹیوشن مل گئی۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھ گیا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی، کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگائے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، میرے پاس
پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں۔ پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہ کیا۔ مہمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ سیڑھیوں کے سامنے لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیض پہ بھی ایسا ہی سلور کا کام ہوا تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گوداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چوڑیوں بڑے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اوہو، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس نے آئینے میں اس کے پیچھے کھڑے فواد کا چہرہ دیکھا۔ فواد بھائی؟ وہ حیرانی سے پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اسمارٹ سا بندہ بنا پلک جھپکے مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پلکیں اٹھائیں اور وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ہولے سے اس کے برے بھالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں تھی چونک کر پلٹی، وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرنے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ پہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ بہت سا کانچ اسے چبھ بھی گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت سا میک اپ کرنے کے باوجود بھی عام ہی لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اس سے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ باہر لان میں روشنیوں کی بہار تھی اور وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی، اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں سٹیج پر کسی سے بات کرتا ہنس رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ سٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کے
حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بھی گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور خود غرض انسان کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی ہی کو نہیں بلکہ اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارا فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غم زدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ہی ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے، اور وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔